बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने CNN को एक धुआंधार इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर कप्तान ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं। एक जानिब तो इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर, जब वो DGIS थे और इमरान खान साहब वजीर आजम थे और जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त उनकी टर्म पूरी होने से पहले हटा दिया गया था, उस मामले के ऊपर आज कप्तान ने पहली मर्तबा खामोशी तोड़ी है और आज बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है और बहुत सी कन्फ्यूजन जो थी वो आज क्लियर हो चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक और मंसूबे पर से पर्दा हटाया है। मंगल को इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और इस हवाले से जो मुसद्दका इत्तलात हैं वो खान तक पहुंच चुकी हैं। इस सब में इमरान खान की असल दुश्मनी पाकिस्तान की मौजूदा करप्ट सियासी एलीट से है या फिर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब ने इस मामले पर भी पहली मर्तबा बहुत कुछ क्लियर तरीके से, बड़ा वाज़ेह अंदाज में, दो टोक अंदाज में, वो जिसे कहते हैं लगी लिपटी के बगैर, आज इमरान खान ने अपनी पॉलिसी भी वाज़ेह कर दी है। इसके अलावा भी 4-5 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जी पंजाब भर में 9 मई और उसके बाद सरकारी और निजी इदारों पर हमलों और जलाओ घिराव पर गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद जो है वो इस वक्त 3800 हो चुकी है। पुलिस राय के मुताबिक 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। पुलिस कह रही है ये लाहौर से अब तक 2000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। रात गए भी रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए और 162 पुलिस अफसरान और अहलकार जो हैं वो जख्मी हुए। पुलिस के जेर इस्तेमाल 97 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। थानों और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। ये इनका मौक़िफ़ है। अच्छा, इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है और बहुत कुछ चल रहा है बैकड्रॉप पे और बहुत कुछ जो पसे पर्दा जिसे आप कहते हैं ना। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की है उनकी रिहाइशगाह पर। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह थे। अब ये शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे क्या करने गए आपको पता होना चाहिए कि साथ जी निगरान वज़ीर आला का क्या काम है, ये वैसे किसी को नहीं पता। अच्छा जी, इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफ़े हुसैन भी शामिल थे और वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात से मुल्की सूरत हाल जो है उस पर तबादला ख्याल किया और उस पर जो है इनकी गुफ्तगू हुई और डिस्कशन हुई। अलबत्ता यहाँ पर नाज़रीन कराम ये भी इत्तलात है कि चौधरी शुजात जो हैं उनके साथ बहुत से मामलात हुए हैं। नून और काप लीग जो है वो इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगी क्योंकि अलग अलग तो अब नहीं लिया जा सकता। दोनों ने हिकमत अमली पर भी इत्तफाक कर लिया। सालिक हुसैन और शाफ़े हुसैन नून लीग के जो रहनुमा हैं आबिद रज़ा से मामलात तय करेंगे, हल्कों के मुताबिक मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। 9 मई पर चौधरी शुजात ने कहा कि जी मुजरिमों को सज़ा दें, मासूमों को छोड़ दें और ये सारी बातें हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक जानिब तो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्हें एक कमीशन का सरबराह बना दिया गया है और उसमें क्या हुआ है कि 3 रुकनी कमीशन है। ऑडियो लीक्स पर तहकीकात करेगा, अदलिया की आज़ादी पर तहकीकात करेगा। जुडिशल कमीशन जो है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वेल एंड गुड। लेकिन जो किसी भी इदारे में जब आपने उस इदारे के किसी शख्स को, अफसर को या किसी भी आदमी को आपने किसी और काम के लिए बाउंड करना होता है तो आप उसमें जो इदारे का सरबराह है उससे पूछते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अभी भी जब तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते उस वक्त तक वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के मातहत थे हैं और उस तारीख तक ये रहेंगे। लेकिन इस सब में चीफ जस्टिस साहब से तो इजाज़त नहीं ली गई। और अब यहाँ पर एक और ख़बर आई है, कल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो है उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान मिले और आज ये इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुलाकात की और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक वो लाहौर में थे, इसलिए ये मुलाकात में शरीक नहीं हो सके। और ये मुलाकात जो है इस हवाले से ये इतलात हैं कि ये 1 घंटे तक जारी रही और जो इनके अपने सोर्सेज हैं उनके ज़रिए ये कह रहे हैं कि जी नई इमारत में मुंतकिली से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई है और खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चाय और कॉफ़ी से इनकी तवाज़ो भी की और ये सारी चीज़ें भी बैकड्रॉप पे हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ लें।
ایک تو عمران خان صاحب نے CNN کے فرید زکریا کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور میں آپ کو پہلے یہ بات بتاتا آیا ہوں اور میرے پچھلے ویلاگز آپ 2-3 سن لیں۔ اب خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، کیونکہ ہمیں یہ خبر پہنچی تھی PTI کے ذرائع سے کہ عمران خان صاحب کو 22 تاریخ کو نیب نے یعنی کہ کل بلایا ہوا تھا۔ خان صاحب نے 23 کو ویسے ہی جانا ہے مختلف مقدمات میں اپنی ضمانتیں کروانے۔ تو خان صاحب نے نیب کو کہا ہے کہ میں عدالتوں سے 11-12 بجے تک فارغ ہو کے میں نیب میں شامل تفتیش ہو جاؤں گا، میں نیب کے دفتر پہنچ جاؤں گا۔ تو خان صاحب نے وہاں سے ادھر بھی جانا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اب خان صاحب کی ضمانتوں کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ وہیں دوسری جانب زمان پارک میں جو خان صاحب کی رہائش گاہ ہے اسے لگژری ٹیکس نہ دینے پر آخری نوٹس بھی 22 تاریخ کا دیا گیا، یعنی 23 تاریخ کو اگر خان صاحب لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو پیچھے سے خان صاحب کا یہ گھر بھی سیل کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ جو ہے وہ سربمہر کر دے گا، سیل کر دے گا خان صاحب کی رہائش گاہ کو۔ یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہوگا تو وہیں دوسری جانب خان صاحب اسلام آباد میں ہوں گے۔ مرکزی لیڈرشپ آلریڈی پابند سلاسل ہے، کارکنان اندر ہے، اس وقت کوئی باہر نہیں ہے، ایک ڈر اور خوف کی فضا آلریڈی بن چکی ہے۔ تو اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے یہ کنفرم کیا ہے کہ منگل کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا جاؤں گا، یعنی ٹیوزڈے کو جب میں نے جانا ہے، جو کہ خان صاحب کی مجبوری ہے۔ تو اچھا، اس سب میں نا خان صاحب سے فرید زکریا نے کچھ اور سوالات بھی پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کی آرمی سے جیت سکتے ہیں؟ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اس سے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اور فرید زکریا جو کہ CNN کے اینکر ہیں، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ پوری دنیا میں جو ملک ہیں ان کی آرمی ہوتی ہے، پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے آرمی کا ملک ہے، تو اتنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خان صاحب نے اس کا بڑا واضح جواب دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ، اور یہ ایک لیڈر ہوتا ہے نا، جب وہ گھر کے مسئلے باہر آپ نہیں بتاتے ہوتے، تو وہی چیزیں ہوئی ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ہاؤ کین یو فائٹ ود یور آرمی، میں اپنی فوج کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتا ہوں، میں اپنی فوج کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہوں؟ یہ تو آپشن ہی نہیں ہے، یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے، کوئی اپنی فوج سے کیوں لڑے گا؟ اور اگر میں اپنی فوج سے لڑتا ہوں اور میں اس میں جیت بھی جاتا ہوں تو یہ میری وکٹری نہیں ہوگی، یہ میری جیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ میری ہار ہوگی، کیونکہ میرا ملک اس میں ہارے گا، میرا ملک جو ہے اسے نقصان پہنچے گا، اور میرا ملک جو ہے وہ سفر کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ملک کے لیے جو بینیفیشل نہیں ہے، یہ جنگ ہی میرے ملک کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ سے میری فوج کمزور ہوگی، اور میرے ملک کو اس وقت ایک بہت زیادہ مضبوط فوج کی ضرورت ہے جو اپنا کام کرے، جو ملک کا دفاع کرے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آس پاس دیکھیں، لک اراؤنڈ، مسلم کنٹریز کے ساتھ کیا ہوا، جن کی پاورفل آرمی نہیں تھی، جن کی پاورفل ملٹری نہیں تھی، ان ممالک کے ساتھ کیا ہوا۔ میری فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں، وار آن ٹیرر کے اندر میری فوج نے میرے ملک کو بچایا ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور مجھے کبھی بھی فوج کے ساتھ کوئی میرا پرابلم رہا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ویسے خان صاحب نے یہ بات بھی واضح کی کہ پچھلے 60 سال کے اندر آدھا ٹائم آپ کے ملک کو ڈکٹیٹرز نے، یعنی کہ ملٹری رول نے آپ کے ملک کے اندر حکمرانی ہوئی ملٹری کی، اور اس کے علاوہ آدھا ٹائم دو خاندان، شریف اور بھٹو۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرا ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن تھا پاکستان کی آرمی کے ساتھ، اور باجوہ کے ساتھ بھی میں ملک کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو رہا تھا میں کر رہا تھا، لیکن اچانک باجوہ کو آخری 6 مہینے میں پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے موجودہ پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی کہ اسے ایکسٹینشن مل جائے گی، اور اس کے آخری 6 مہینے اسی چیز پہ لگے کہ میری حکومت کو وہ کیسے گرائے، اور مجھے یہ ثابت کیا گیا کہ جی میں ملک کے لیے خطرناک ہوں، اور یہ باجوہ نے یہ سوچ رکھ کے میرے خلاف سارا کچھ کر لیا۔ اچھا جی، اب جو عمران خان صاحب نے بات کہی ہے، بڑے بہترین انداز میں وہ اپنا میسج کمیونیکیٹ کر گئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ جو موجودہ اس وقت لاٹ ہے، جو PDM پارٹیز ہیں، انہوں نے الائن کر لیا ہے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ باتوں پہ کنونس کیا ہے جو باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ جس طرح خان صاحب اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات کر چکے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کو یہ کہا گیا ہے کہ جی عمران خان اقتدار میں آئے گا، اور یہی خان صاحب نے ابھی فرید زکریا کو کہا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنونس کیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ الیکشن ہو اور خان نہ جیتے، خان ہی جیتے گا، یعنی یہ کنفرم ہے، سب کو پتا ہے، سارے سٹیک ہولڈرز کو پتا ہے، وہ روکا نہیں جا سکتا، عوامی طاقت کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ بائی الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوگی، دھاندلا ہوگا، لیکن وہ دھاندلی کا بھی تو ایک مارجن ہوتا ہے نا، دھاندلی کا بھی تو ایک سرٹن آپ کہہ لیں کہ لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس ٹائم بھی خان صاحب نے کہا کہ موجودہ چیف صاحب کو یہ کنونس کر لیا گیا ہے کہ جی خان آئے گا، وزیر اعظم بن کے آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں، اور اس وقت مجھے صرف سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے پورا سسٹم اور پورے کا پورا
پورا آپ کے ملک کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. مجھے پاکستان کی پیراملٹری یا آرمی جو ہے اس نے ڈریگ کیا ہائی کورٹ سے. اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا, وہ اچھا نہیں تھا, لیکن اب اس ریئیکشن کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹو ڈسمینٹل مائی پارٹی. 10,000 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور اب ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سب ہو رہی ہیں. اس کے بعد خان صاحب سے ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹ, جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بارے میں بات ہوئی. خان صاحب نے یہ بات بڑی واضح کی کہ یہ مجھے سلمان تاثیر کی طرح مارنا چاہتے تھے اور میرے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہوئے, ایک وزیر آباد میں, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں پورا پلاٹ بنایا گیا تھا مجھے مارنے کا, اس میں یہ ناکام ہوئے. ابھی یہ پھر مجھے مروانا چاہتے ہیں, سلمان تاثیر ٹائپ کا فارمولا میرے اوپر لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ لگ چکا ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو وہ صرف عمران خان کو جیل میں ڈال کے نہیں ہوگا, کیونکہ عمران خان جیل میں گیا تو ہو سکتا ہے اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ جائے, پیچھے سے اس کی پارٹی لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کر لے اور پھر خان باہر آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, اب یہاں پر خان صاحب نے یہ سب کچھ کہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دا ٹیلی گراف ہے برطانوی جریدہ, اس نے خبر دیا ہے کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور یہ تھیوری پہلے بھی بڑی مرتبہ بہت سے لوگ سامنے لا چکے ہیں, انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بشرا بی بی کے کرپشن کیس کی تحقیقات کے معاملے پر آئی ایس آئی کی سربراہی سے ہٹایا تھا. یعنی تھیوری جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ خان صاحب وزیر اعظم تھے, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر آئے, انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ ثبوت ہیں, آپ کی بیگم جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں, اور عاصم منیر نے عمران خان کو ان کی اہلیہ اور ان کے حلقہ احباب کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کا کہا, جس پر خان صاحب نالاں ہوئے اور خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کو آئی ایس آئی کے ڈی جی کے عہدے سے ہٹا دیا. اچھا, اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب نے اس خبر کا لنک شیئر کرتے ہوئے اس کی تردید کی اور کہا کہ جریدے کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. خان صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی استعفیٰ دینے پر مجبور کیا کیونکہ انہوں نے مجھے میری اہلیہ بشرا بیگم کی کرپشن پر شواہد جو ہیں اور ان کے جو کیسز ہیں وہ دکھائے تھے. یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. جنرل عاصم نے مجھے میری اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد دکھائے ہی نہیں, اور نہ ہی میں نے انہیں ایسی کسی بنیاد پر استعفیٰ دینے پر مجبور کیا. اس سب کے اندر جنرل عاصم منیر جو ہیں 10 اکتوبر 2018 کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوئے, اور کچھ ہی مہینے کے بعد 16 جون 2019 کو جنرل عاصم منیر کی جگہ جنرل فیض حمید جو ہے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا. اب یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اس میں بہت سے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس میں اصل کردار جنرل باجوہ کا تھا, لیکن انہوں نے اس طرح کی پرسیپشن بلڈ اپ کی کہ عمران خان صاحب جنرل عاصم صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے, اور اس میں بھی جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے کوئی ڈبل گیم کی, غالباً پی ٹی آئی کے حلقوں کو یہ لگتا ہے. اور ویسے آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب جنرل فیض جا رہے تھے اس وقت خان صاحب بہت کم بیچ میں انٹرفیئر کر سکے تھے ڈی جی آئی کے معاملات کے اندر, کیونکہ وہ فوج کا ایک انٹرنل میٹر ہے, اور ظاہری بات ہے چیف کی منظوری کے بغیر تو اس ٹائم نہیں کر سکے, تو پہلے کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ ایک کوسچن جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا رہے گا, اور وہ رہے گا کہ اس میں اصل معاملہ کیا ہے. لیکن خان صاحب نے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے, جس طرح خان صاحب نے اس سے پہلے کہا کہ میں انہیں ہٹانے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتا تھا, اب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں نے ہٹایا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو خان صاحب جتنی وہ ایک کنفیوژنز ہے نا, جو مس کمیونیکیشن ہوتی ہے, کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ایک دوریاں ہوتی ہیں, دیکھیں اصول پہ کریں لیکن جو بات ہے ہی نہیں اس کا کیوں خان صاحب اس کا وزن اٹھائیں, اور خان صاحب نے آج یہ بات بڑی واضح کر دیا.